नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल मारिज शुरू करेंगे। अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र है। हम हर क्लास से पहले अल्लाह से आसानी की दुआ मांगते रहे, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। तो अल्लाह ताला ने बड़ी आसानियाँ की। रब्बी इश्रह ली सदरी में भी व यस्सिर ली अमरी पढ़ते रहे कि या अल्लाह हमारे काम को आसान करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कि उसने बहुत आसानियाँ की और अब हम अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। आखिरी पारे हैं माशाल्लाह हमारे, और आखिरी सूरतें हैं। हर रोज़ ही हम या सूरत शुरू कर रहे होते हैं या मुकम्मल कर रहे होते हैं या पूरी की पूरी सूरत भी पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह हमें कुरान के साथ जोड़े रखे। सूरतुल मारिज की आज हम 25 आयत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मारिज जो है ये सूरह नूह के साथ इसका जोड़े का ताल्लुक है, और ये भी उसी दौर की सूरतों में से हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबुव्वत के बाद के जो शुरू के साल थे, जब बहुत कशमकश जारी थी, कफ़ार के साथ बहुत अज़ियतें दी जा रही थी मुसलमानों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटल टॉर्चर और कभी आपको काहिन कहा जाता है, कभी शायर कहा जाता है, नाउज़ुबिल्लाह, कभी ये कहा जाता है कि आप कुरान बना के ले आए हैं, आपके साथियों को सताया जा रहा है, अज़ियतें दी जा रही हैं, तकलीफ़ें दी जा रही हैं। कहीं हज़रत बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटाया जाता है, और कहीं हज़रत अम्मार बिन यासिर और उनके वालिद यासिर और वालदा सुमैया, पूरे ख़ानदान को एक ऐसी आजमाइश से गुजारा जाता है कि अल अमान कहने को दिल करता है उनकी तकलीफ़ें देख के। यहाँ तक कि हज़रत अम्मार ही ज़िंदा बचे, उनके वालिद और वालदा दोनों को अजियतें दे दे के शहीद कर दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसे वाक़यात देखते थे तो आपको बहुत, ज़ाहिर है इंसान तो थे ना, बशरी तकाज़ा क्या है कि इंसान अपनों को इस तकलीफ़ में देख के बहुत दुखी भी होता है। और हम पढ़ के आए हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दिलासा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए बहुत सी आयत कुरान में हमें ऐसी मिलती हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है और कहा है कि कोई नहीं, आप सब्र करें, ये वक्त गुजर जाएगा। इन्ना मअल उसरी युसरा, तंगियों के बाद आसानियाँ आती हैं। और यहाँ अब हम ये जो पढ़ेंगे इसमें भी हम देख रहे हैं कि अहले मक्का भी अजाब की बातें करते थे कि अजाब की जिसकी आप बातें कर रहे हो वो अजाब ले क्यों नहीं आते। और यहाँ पे जो शुरू हो रही है सूरत, साअला साइलुन, साअला सवाल किया, फेल माजी है। साइलुन एक साइल ने, साइल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, सवाल करने वाला। एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, बि अज़ाबिम वाक़ि, उस अजाब का जो वाक़या होने वाला है। लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, लईसा नहीं है, लहू इसको, दाफे कोई हटाने वाला, इस अजाब को कोई हटाने वाला नहीं है, ये काफिरों के पे वाक़या होने वाला है। मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, ज़िल मारिज, जो ऊंचे दर्जात वाला है, मारिज वाला है। मारिज का लफ्ज़ ऐन राजीम, अरूज का लफ्ज़ भी इसी से होता है, बुलंदी। महराज का लफ्ज़ भी इसी से होता है, और मारिज सूरत का नाम भी इसी लफ्ज़ से माखूज है। ये सवाल करने वाला कौन था, ये अजाब मांगने वाला कौन था? मुफस्सिरीन इस बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। एक राय तो ये है कि ये सवाल करने वाले अक्सर मुफस्सिरीन जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये था नज़र बिन हारिस। सूरह अनफाल में हमने जो उसने दुआ मांगी थी वो पढ़ के आए हैं। उसने कहा था, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका,
اے اللہ اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے، یعنی یہ قرآن جو ہے اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج۔ یہ جو اس نے ایسی بات کی تھی نا کہ ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر ہم پہ آسمان سے بارش برسا پتھروں کی۔ تو یہ جو اس کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایز اٹ از سورت انفال میں کوٹ کیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 ہے یہ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ اسی کی اس دعا کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس میں حضرت یہ کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر اسرار احمد بھی ہیں، اور ایک شاہ عبد القادر دہلوی بھی ایک مفسر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، ان دونوں کی یہ رائے ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عذاب طلب کر رہے ہیں۔ یہاں سأل سائل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، کیونکہ اس دور کا اگر نقشہ ہم ذہن میں لائیں، جب آپ کو ہر طرف سے طرح طرح کے الزام آپ پہ عائد کیے جا رہے تھے، کب کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ساحر، کوئی کذاب، اور کوئی شاعر کہہ رہا ہے، اور ایسے مشکل حالات میں وہ کہ آپ کو کوئی جسمانی اذیت تو اتنی نہیں پہنچائی گئی، لیکن ذہنی کرب اور نفسیاتی اور جذباتی تشدد کی تو انتہا کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرب کی تکلیف کی حالت میں ہر وقت رہتے تھے۔ تو آپ نے رد عمل کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہوئی ہو کہ اب ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ تو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سورت نوح کے ساتھ جوڑا ہے، اس سورت کا سورہ نوح میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جب انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا۔ انہوں نے بھی عذاب کے لیے دعا کی، بد دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، اور اس صورت کا بھی اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ تو اسی مضمون کی، اس تعلق کی مناسبت سے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب مانگا، اور سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب مانگا۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے ایک عذاب کا، واقعین جو واقعہ ہونے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عذاب وہ کب واقعہ ہوگا یا کس پر آئے گا، تو اس کا جواب بھی ہے ساتھ ہی للکافرین، کہ وہ کافروں پر آئے گا، لیس لہ دافع، اور اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ بہرحال بہت گہرائی ہوتی ہے اللہ کے کلام میں، اس کی آیات میں، تو مختلف قسم کے معنی اس میں سے نکلتے ہیں، تو مفسرین اپنی اپنی آراء کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ، یہ لفظ بھی اسی عین را جیم سے ہی ہے، اس کا روٹ بھی وہی ہے معارج والا، یہاں بھی عین را اور جیم ہی روٹ ہے، جس سے معارج بنا، اور یہاں تارجو بھی اسی سے بن رہا ہے، تارجو چڑھتے ہیں، الملائکۃ ملائکہ، والروح اور روح الامین، الیہ اس کی طرف، فی یومن ایک ایسے دن میں، کانا کہ ہوگی، مقدارہ اس کی مقدار، 50,000 سنہ 50,000 سال، خمسۃ پانچ کو کہتے ہیں، 50 50، الفا ہزار، سانتن سن اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، سن 2002 2020، تو یہ سن وہی سن ہے سال، 50,000 سنہ 50,000 سال، یعنی فرشتے چڑھتے ہیں، اور روح سے مراد روح الامین جبریل علیہ السلام بھی، الیہ اس کی طرف، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذی المعارج ہونے کی وضاحت ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا ذی المعارج، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اونچی بلندیوں والا، درجات والا، ذی المعارج. تو یہاں پہ اسی کی آگے وضاحت کی گئی ہے کہ اس کی بارگاہ بلند تک پہنچنے کے لیے فرشتوں اور جبریل علیہ السلام کو بھی 50,000 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 50,000 برس کے دن سے یہاں قیامت کا دن مراد ہے، کہ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا. استغفر اللہ. کافروں کے لیے بہت لمبا اور سخت دن ہوگا، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، لیکن اہل ایمان کو وہ دن ایسے محسوس ہوگا جیسے انہوں نے دن کا کچھ حصہ گزارا ہے. اور بعض روایات کی روح سے انہیں ایسے لگے گا کہ جیسے ایک فرض نماز ادا کرنے جتنا وقت گزرا ہے اور وہ دن گزر گیا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اس دن کی سختیاں آسان کر دی جائیں گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کے بارے میں پوچھا گیا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہو لا یخفف علی المؤمن، بے شک وہ دن یقیناً مختصر کر دیا جائے گا علی المؤمن، مومن کے لیے، حتی یکونا، یہاں تک کہ وہ ہو جائے گا احونا علیہ من صلاۃ مکتوبۃ، وہ ایک فرض نماز جتنی دیر میں ادا کرتا ہے اس جتنا اس کا وہ کر دیا جائے گا. احوانا، اتنا آسان کر دیا جائے گا علیہ اس پر، من صلاۃ مکتوبۃ، کہ جتنی دیر میں وہ مکتوبۃ فرض نماز ادا کرتا ہے، یصلیھا فی الدنیا، جسے وہ ادا کرتا تھا دنیا میں. یعنی ایک مومن کے لیے بس اتنا وقت اسے محسوس ہوگا اور وہ دن گزر جائے گا. لیکن وہی دن ایک کافر کو 50,000 سال، دنیا میں جتنی ٹائم میں 50,000 سال گزرے، 50,000 منہ سے کہنا ہی آسان ہے. حضرت آدم کو دنیا میں آئے بھی ابھی 50,000 سال نہیں ہوئے ہیں، تو سوچ لیں کہ اتنا لمبا دن، شدید گرمی، سورج قریب، پانی نہیں ہوگا، ننگا بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوگا، مارے مارے پھریں گے اور کہیں گے یا اللہ جہنم میں ہی بھیج دے، لیکن حساب تو شروع کر. حساب ہی شروع نہیں ہوگا. ایسا وہ دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی مشقتوں سے بچائے، ہمارے لیے وہ دن آسان کرے، ہمارے لیے آسانیاں کرے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے، بڑی خوبصورتی سے صبر کیجئے. صبرن جمیلا، یہ ہے اصل پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے دیا جا رہا ہے. کہ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی جو وقت آنے والا ہے وہ تو اس سے بھی کٹھن ہوگا، اس سے بھی مشکل ہوگا. ابھی تو چند سال گزرے تھے. ابتدائی سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپ چھپا کے ہی آپ تبلیغ کرتے تھے. سر عام آپ نے اعلان بھی نہیں کیا تھا پہلے تو. پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. پھر آپ نے ان کی دعوت کی، ان کو بلایا، کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا. پھر حکم آیا فاصدع بما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اب سر عام علی الاعلان لوگوں کو بتا دو. پھر آپ صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے بلایا، تب بھی آپ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. یہ سارے واقعات ہم پڑھ کے آئے ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کو اللہ کی طرف سے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فاصبر صبرا جمیلا. اپنے راستے میں آنے والی ہر مشکل کا، ہر مصیبت کا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مقابلہ کریں. اس سے پیچھے ہم نے سورہ قلم میں بھی پڑھا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار کیجئے.
ولا تکن کا صاحب الحوت، اور آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا۔ تو یہاں بھی آپ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ مکی جو دور ہے، 13 سالہ زندگی آپ نے جو وہاں گزاری ہے، بس صبر، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، کوئی مقابلہ نہیں کرنا، کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، صبر کرنا ہے، صبرن جمیلہ۔ کہ آپ عذاب مانگ رہے ہیں، انہم یرونہ بعیدا، وہ صرف دور دیکھ رہے ہیں، انہم بے شک وہ، یرونہ وہ دیکھ رہے ہیں اس کو، عذاب کو، انہیں لگتا ہے کہ کب آئے گا عذاب، دیکھ لیں گے جب آئے گا، بعیدا انہیں بہت دور لگتا ہے، قیامت کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بہت قریب۔ انسان کو تو بس وہی چیز نظر آتی ہے نا جو اس کے سامنے ہے، لیکن اللہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، مستقبل میں بھی دیکھ رہا ہے، ماضی میں بھی دیکھ رہا ہے، حال بھی اس کے سامنے ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز اس سے غائب ہے، وہ ہر چیز کو بیک وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہم ٹیبل پہ کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور ہم چیئر پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے سامنے ہیں وہ سب چیزیں، جیسے اب یہ لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے، ادھر قرآن پاک میرے سامنے ہے، جو جو 2 3 چیزیں میرے ٹیبل پہ پڑی ہیں وہ بیک وقت میں ان کو دیکھ سکتی ہوں، یا اگر خاتون خانہ کھانا لگاتی ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ، مہمانوں کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھا بھی رہی ہیں، لیکن اس کی نظر ہے ہر جگہ پہ کہ چاول تو نہیں کم ہو رہے، سالن تو نہیں کم ہو رہا، پانی موجود ہے، 2 4 چیزیں ہیں سامنے، بیک وقت وہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے لیے یہ پوری کائنات ایسے ہی ہے، اس کو ہر چیز اپنے سامنے یوں نظر آ رہی ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ ہونا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے، اس کے بعد یہ ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم، جس دن، تکون السماء، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہو جائے گا آسمان کل مہر، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، کاف کا مطلب ہے کی طرح، مہر، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان ہو جائے گا۔ اب آسمان کو ہم دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت نیلے رنگ کا، رات کو اس پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، کیا حسین، بعض اوقات موسم اچھا ہو، آپ پہاڑی علاقے میں گئے ہوں، اوپر آسمان، نیچے پہاڑ، درخت، پودے، جھیلیں، ندیاں، کیا حسین منظر پیش کرتی ہیں، لیکن ذرا تصور کریں کہ یہی نیلا آسمان جب پگھلا ہوا تانبا جیسے ہوتا ہے ویسے ہو جائے گا، فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ اون تو ویسے ہی ہلکی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ دھنکی ہوئی ہو، کبھی رضائیاں آپ نے بڑھانے کے لیے کبھی روئی کو دھنکایا ہو تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ بے وزن اور ہلکی ہو کے ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، اور رنگین جو ہوتی ہے وہ اور زیادہ ہلکی ہوتی ہے، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہم اپنے چشم تصور سے اس منظر کو ذرا ویژولائز کر کے دیکھیں، کیا سما ہوگا، جو پہاڑ زمین پہ میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں، جب وہی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے تو زمین کا کیا حال ہوگا۔ ولا یسألو، اور نہیں پوچھے گا، حمیم، کوئی دلی دوست، حمیم میں نے کل بھی بتایا تھا نا، دلی دوست کو، گرم جوشی والا جو دوست ہوتا ہے، حمیمہ، کسی دلی دوست کو، وہاں کوئی دلی دوست بھی کسی دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، یبصرونہم، حالانکہ وہ دکھائے جائیں گے انہیں، یبصرونہم، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اکثر لوگ پوچھتے کیا وہاں ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، کیا وہاں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ وہاں ضرور دیکھیں گے، مشکل میں پھنسے ہوئے، تکلیفوں میں مبتلا ہر شخص کو اس کے دوست، احباب، والدین، بچے، عزیز، پیارے، سب کے سب دکھائے جائیں گے، دیکھو، تاکہ اس کی حسرت میں اور اضافہ ہو۔ ذرا چشم تصور
واہ کر کے دیکھیں کہ سب لوگ جن کو میں جانتی ہوں وہ سب کھڑے ہیں اور میں مجرم کی طرح ایک کٹہرے میں کھڑی ہوں، اور میرے سارے گناہ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جو سختیاں میں کاٹ رہی ہوں، جو مشکلیں ہیں، جو گھسٹتے ہوئے وہاں پہ پیاسے ہم پھر رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، انسان کبھی کوئی ایسی اپنے کسی کیے کی سزا بھگت رہا ہو نا کبھی، تو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی نہ دیکھے، یہ میں نے کیا تھا نا، اب اس کا انجام میں دیکھ رہا ہوں، تو بس اب کوئی نہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے انہیں، دیکھو ان کو، یہ ہے وہ فلاں ظالم و جابر شخص، یہ جو ہمیں جوتی کی نوک پہ رکھا کرتا تھا، آج اس کا یہ حال ہے۔ یود المجرم، چاہے گا مجرم، ودا یودو کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، پسند کرنا، جیسے معدت کا لفظ ہوتا ہے، اسی سے ہوتا ہے وہ بھی۔ یود المجرم، پسند کرے گا مجرم یا چاہے گا مجرم، کیا چاہے گا؟ لو، کاش کے، یفتدی، وہ فدیے میں دے دے، من عذاب یوم اذن، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے کس کو؟ بنی، اپنے بیٹوں کو۔ دنیا میں انسان ماں کو خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں، کہتی ہے میرے بچوں کو کچھ نہ ہو، بچوں کی تکلیف اپنی جان پہ سہ جاتی ہے۔ وہ ماں چاہے انسانی ہو یا جانوروں کی ہو، آپ نے کبھی مرغیوں کو دیکھا ہوگا، بلیوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے وہ کیسے اپنی جان پہ سہ جاتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری چیزیں، بیٹے جن کو ہم گرم ہوا نہیں لگنے دینا چاہتے، اس دن انسان چاہے گا کاش کے فدیے میں میرے بیٹے لے جاؤ، میری جان بخشی کر، و صاحبتی ہی و اخی، اور میری بیوی کو بھی، صاحبہ بیوی، اور اس کی بیوی، و اخی، اور وہ اپنے بھائی کو بھی، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو معاوضے میں دے کے، فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑانی چاہے گا۔ وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی تُؤْوِی، فصیلتی اور خاندان، کنبہ، قبیلہ، ہلتی وہ جو تؤوی جو اسے پناہ دیا کرتا تھا۔ قبائلی نظام تھا ہندوستان عرب میں، قبیلہ اپنے لوگوں کو بہت پروٹیکشن دیتا تھا۔ وہ قبیلہ، وہ خاندان جو پناہ دیا کرتا تھا، اب وہ چاہے گا یہ میرے خاندان کو لے جاؤ، اسے جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ ومن فی الارض جمیعا، اور یہاں تک کہ جو کوئی بھی زمین میں ہیں، تمام روئے زمین کے تمام انسانوں کو لے جاؤ، سب کے سب کو، ثم ینجی، پھر اسے بچا لے، اپنے آپ کو وہ بچانا چاہے گا۔ ینجی، نجات سے ہے یہ لفظ، وہ کہے گا کہ اسے نجات دے دی جائے، اس کے فدیے میں روئے زمین پہ موجود تمام لوگوں کو لے لیا جائے، اس کے خاندان کو، اس کی بیوی کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے بیٹوں کو، سب کو دینا چاہے گا، لیکن اپنے آپ کو بچانا چاہے گا۔ یہی بات سورہ عبس میں بھی آئی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان سے بھاگے گا، اس دن ان میں سے ہر انسان کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ شأن یغنی، ایسی حالت اس کی ہوگی کہ جو دوسروں سے بے خبر کر دے گی، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ وہ دن ایسا ہے کہ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص اپنے آپ کو بچانا چاہے گا،
اور وہ چاہے گا کہ خواہ اس کے پورے خاندان کو لے لیا جائے، ان سب کو عذاب میں جھونک دیا جائے، میرے بچوں کو عذاب میں جھونک دیا جائے، لیکن اسے چھوڑ دیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہا لظا، ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ جہنم کے لیے، آگ کے لیے۔ بے شک وہ لظا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ جہنم کے ناموں میں سے ہے لظا۔ اور جہنم کے ہم نے کون کون سے نام پڑھے ہیں؟ ایک تو جہنم ہے، ایک سقر ہے، ایک سعیر ہے، ایک حاویہ ہے، ایک یہ لظا آ گیا، یہ بھی جہنم کا نام ہے۔ نزاعۃ للشوا، ادھیڑنے والی ہے کھال کو۔ نزاعتن، ادھیڑ دینے والی، کھینچ لینے والی، للشوا، کھال کو۔ ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کلیجوں کو کھینچ لے گی، دلوں پہ چڑھ جانے والی۔ ہم نے پڑھا ہے سورہ ہمزہ میں، تطلی علی الافئدہ، براہ راست دلوں میں جو جلن پیدا کرے گی، ایسی آگ ہوگی وہ۔ انہا لظا، اسے دنیا کی آگ کی طرح نہ سمجھیں، یہ اس سے بہت ہائی پوٹینسی کی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں جلنے والے شخص کو اگر وہاں سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، سکون میں آ جائے۔ دنیا کے عذاب، دنیا کی آگ جو ہے وہ اس آگ سے اس قدر کم اس کی حرارت ہے۔ نزاعۃ للشوا، اور اس آگ میں، اس جہنم میں ڈالنے سے پہلے بھی اور جب ڈالا جائے گا تب بھی اکیلے اکیلے۔ وہاں پہ کوئی کسی کے لیے کوئی دلی دوست نہیں وہاں پہ ہوگا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا حمیم حمیم، کوئی دلی دوست، کوئی ولا یسألو حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے۔ فَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب آئیں گے اس دن اکیلے اکیلے۔ فردا، کوئی ہوتا ہے نا کہ انسان، یہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ ایک تسلی ہوتی ہے نا جب کچھ لوگ گروپ میں ہوں، مل کے ہوں، اکٹھے کہیں جائیں تو مشکل بھی ہو تو ایک انسان کو تسلی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جیسے دنیا میں اکیلے اکیلے آئے ہیں، اکیلے اکیلے جانا ہے، وہاں پہ بھگتنا بھی سب کچھ اکیلے اکیلے۔ وہ جو کھال کو ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اس کی برداشت کرنا اکیلے اکیلے، کوئی آپ کی مدد کے لیے وہاں نہیں آئے گا۔ تدعو، وہ پکارے گی، من، اس کو جس نے ادبارہ، پیٹھ پھیری، و تولا، اور منہ موڑا، و جمع، اور جمع کرتا رہا، مال جمع کرتا رہا، فاوعا، اور روکے رکھا۔ یعنی ایسے انسانوں کو جہنم پکڑ پکڑ کے لائے گی، چن چن کے لے کے آئے گی، بھلائے گی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے شکار کرے گی، اور ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا، جس نے اللہ کے کلام کو پیچھے ڈال دیا ہوگا، جس نے دین کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی کوئی اہمیت ہی نہ دی ہوگی، اور دنیا میں مال ہی جمع کرتا رہا، وجمع فاوعا، مال جمع کرتا رہا اور اسے بچا بچا کے رکھتا رہا، ساری زندگی مال جمع کرنے میں لگا دی، اسے سنبھال سنبھال کے رکھتا رہا۔ ایسے لوگوں کو تو جہنم تلاش کر کر کے شکار کرے گی۔ تدعو، وہ پکارے گی، من ادبر و تولا، جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، و جمع، اور اس نے جمع کیا، فاوعا، اور اسے روکے رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے بہت ہی تھڑ دلا، کم حوصلہ۔ انسان کی فطری اور جبلی جو کمزوریاں ہیں نا، قرآن میں وہ بھی جگہ جگہ بتائی گئی ہیں۔ بڑا بے صبرا ہے انسان، اور بھی کئی جگہ پہ انسان کی انہی کمزوریوں کا ذکر کیا گیا۔ انسان دراصل جسم اور روح سے مل کے بنا ہے، جسم کا تعلق تو اس دنیا سے ہے، عالم خلق سے ہے، جبکہ انسانی روح کا تعلق عالم امر سے ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الروح
قل الروح من امر ربی، یہ رب کا امر ہے۔ تو روح کے اندر تو یہ نہیں ہے کمیاں کوتاہیاں، یہ سب کمزوریاں جو ہیں ان کا تعلق انسانی جسم کی جو جسمانی خلقت ہے اس کی اس سے ہے، جو اس کا اصل حصہ ہے نا اس کے وجود کا روح، وہ بنیادی طور پر اس کا مقام بہت بلند ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن ہم اپنی روح سے بیگانہ ہیں، بے خبر ہو چکے ہیں، ہم نے اس کو بھلایا ہوا ہے، نہ ہم اس کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہم اس کی طرف دھیان دیتے ہیں، بس اپنے جسم کو ہی ہم خوبصورت بنانے کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ انسان اپنی روح سے غافل ہوا ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے ظاہر ہے وہ اللہ سے جو غافل ہے، اپنی روحانیت سے وہ منہ موڑے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر خود اسے غافل کر دیتا ہے، جیسے ہم نے سورہ حشر میں پڑھا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تو یہ جو ہلوہ ہے، انسان کم حوصلہ یا بہت تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، تو اگلی آیت میں وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا وضاحت کی ہے اس کی، ہلوہ ہوتا کیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا تو گھبرا جانے والا ہو جاتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ جزا فضا کا لفظ اردو میں سنا ہوگا نا، جزوعا جزا فضا کرنے لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے پہنچتی ہے کوئی بھلائی یا کوئی آسائش آتی ہے، منوعا تو منع کرتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے، کنجوسیوں پہ اتر آتا ہے، بخیل بن جاتا ہے۔ جب اسے کوئی کشادگی ملتی ہے، سب کچھ سمیٹ سمیٹ کے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے انسان ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس کی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے، یہاں اس کمزوری کا ذکر کیا ہے، ایک جگہ فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، سورہ نساء میں آتا ہے کہ انسان فطری طور پہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، سورہ احزاب میں آتا ہے ظلومًا جہولا، وہ بہت ظالم اور جاہل ہے، پھر ایک جگہ پہ آتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے، اس کی عجلت پسندی کا وہاں پہ ذکر ہے۔ تو اس طرح انسان کی جو طبعی اس کی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی جو حلوہ وہ تھوڑ دلا ہے، جزوعا جب اس کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، پھر جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منوعا وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ کون بچ سکتے ہیں ان خامیوں سے، ان خرابیوں سے؟ ان سے بچنے کا یہاں پہ ایک نسخہ بھی بتا دیا گیا، ان کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے ایک رہنمائی دے دی گئی، کہا الا المصلین، سوائے ان نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو الذین وہ لوگ، ہم کہ وہ علی صلاتہم اپنی نمازوں پر دائمون مداومت اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ ان خامیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن نماز بھی کیسی ہو؟ ایسی نماز نہیں جیسی ہم بس ایسے جب دل کیا پڑھ لی، جب کسی نے ہمیں یاد کرا دیا تو ہم نے اٹھ کے پڑھ لی، یا جب وقت ہوا تو پڑھ لی، جب مصروف ہوئے تو چھوڑ دی۔ ایسی نماز نہیں، وہ نماز جو خاص اہتمام سے مداومت کے ساتھ ادا کی جائے، ایسی نمازیں ہی ہیں جو بچائیں گی ان خرابیوں سے۔ اولین ترجیح جو لوگ نماز کو دیتے ہیں، ایسے نمازی جو اپنی، جیسے کہ سورت مومنون ہے، 18ویں پارے کی، یہ سورہ مومن ہے، یہ سورہ مومنون ہے، سورہ وہاں پہ بھی نا شروع کی آیات جو اس کی ہیں، پورا رکوع ایک بندہ مومن کی خوبیاں وہاں پہ بتائی گئی ہیں، اور یہاں پہ بھی وہی ان آیات کا اور ان آیات کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں، وہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور یہ آیات جو سورہ معارج کی ہیں، ان میں بہت پائی جاتی ہے، مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ بھی کہا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہاں کیا کہا گیا الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، دوسری کیا خوبی ہے ان لوگوں میں
یعنی یہ تعمیر سیرت کے کچھ پہلو ہیں کہ انسان اپنی سیرت کی تعمیر کن بنیادوں پہ کر سکتا ہے. اس میں جو پہلا پتھر ہے وہ ہے نماز اہتمام سے ادا کرنا، اور دوسرا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جن کے مالوں میں حق ہوتا ہے سوال کرنے والے کا بھی، حق معلوم، ایک معین حق ہوتا ہے للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی. محروم کون ہوتا ہے؟ جو نہیں مانگتا. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ہم خود کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں کچھ غریب لوگوں کا حصہ بھی شامل کر دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں. یہ دنیا امتحان ہے نا. تو امیر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے ان غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا حصہ الگ کر کے ان تک پہنچا دیا کریں، خود اہتمام کریں ان تک یہ پہنچانے کا. سورہ مومنون میں بھی کہا گیا تھا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اب غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق ادا کرنے سے نہ صرف باقی کا مال پاک ہو جاتا ہے بلکہ انسان کے اپنے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تہجدیں پڑھنے سے دل صاف ہوتے ہیں. دراصل دل صاف تب ہوتے ہیں جب دلوں سے مال کی محبت نکل جاتی ہے. جس دل میں مال کی محبت بس جاتی ہے نا، وہ پھر گندگی کا ڈھیر اس میں جمع ہو جاتا ہے. اب اس دل کی صفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. مال کی محبت تبھی نکلے گی جب آپ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی طرف توجہ دیں گے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جو لوگ جن کے مالوں میں حق ہے، حصہ مقرر ہے مانگنے والے کا اور محروم کا. انشاءاللہ یہ آیات اسی طرح جاری رہیں گی، کل ہم ان کو مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.